औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो एजुकेशन गाइड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, मुल्की मामलात, मुल्की हालात उस तनाजुर में अगर जांच लिए जाएं जिस तनाजुर में आजकल सूरत हाल कशीदा होती जा रही है और सूरत हाल मज़ीद ख़राबी की जानिब गामज़न दिखाई देती है कि पूरे सिंध में लॉकडाउन की सूरत हाल अगले 3 दिन देखने में आएगी, जबकि मजीद हुकूमती सतह पर सख्ती से लॉकडाउन के ऊपर अमल दरामद भी किया जा सकता है। लेकिन मामलात आ जाते हैं एजुकेशन सेक्टर के ऊपर, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में मामलात ऐसे हैं कि 2 महीने की छुट्टियां जो कि मौसम गर्मा की छुट्टियां होती थीं उनको 2 महीने पहले ही दे दिया गया, जिसने वालिदैन के अंदर मजीद तशवीश पैदा कर दी और बच्चे जो हैं वो उसमें खुश दिखाई दिए, क्योंकि जाहिर सी बात है छुट्टियों का समा था। बच्चों को पिकनिक पे जाने के लिए, नानी के घर जाने के लिए बिल्कुल भरपूर मौका मिल गया कि जी 2 महीने की छुट्टियां एक साथ मिल गईं और 2 महीने की छुट्टियों के बाद एग्जामिनेशंस की डेट अनाउंस की जाएगी। लेकिन मामलात यहां पर आ जाते हैं कि बच्चों की पढ़ाई का काफी हर्ज हो जाएगा और इसके पीछे क्या मामलात पनप रहे हैं ये अब तक सामने नहीं आ सका है, क्योंकि अभी तक सिंध हुकूमत की जानिब से वो मामलात खुलकर बयान नहीं किए गए जिस मामलात को सुनने के लिए शायद आवाम और तमाम तर सहाफ़ी, एंकर पर्सन्स ज़हनी तौर पर तैयार बैठे हैं। यानी आज अगर सूरत हाल मजीद कशीदा हो जाती है, मजीद सूरत हाल खराबी की तरफ जाती है तो पढ़ाई का मजीद हर्ज हो जाएगा। इसके लिए पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इकरा यूनिवर्सिटी की जानिब से बारहा कदम उठाया जाता है और आज भी उठाया गया कि जितने बच्चे घरों पर बैठ जाएंगे जामियात बंद होने की वजह से, उनको ऑनलाइन एजुकेशन फराहम की जाएगी। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से जाहिर सी बात है वालिदैन के अंदर भी एक इब्हाम पाया जाता है कि अगर ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जाएंगे तो शायद बच्चों का पढ़ाई में दिल ना लगे। सोशल मीडिया पर जो मीम्स बनाकर वायरल की जा रही हैं उसमें भी वाज़ेह तौर पर इसी चीज़ की निशानदही की जा रही है कि बच्चे घर पर बैठे हैं, उनकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो कभी उनकी वालिदा आकर दही मंगवा रही हैं, कभी वालिदा आकर बोल रही हैं कि तुम्हारा रिश्ता आ गया है, तुम जाके वहाँ दूल्हे वालों के सामने बैठो। लेकिन इस तरह के मामलात वाकई अगर हकीकी ज़िंदगी में जांच लिए जाएं तो मौजूद हैं और इसी तमाम तर चीज़ों के ऊपर अगर वालिदैन का इब्हाम है तो बिल्कुल वो बेजा नहीं है, उसमें बिल्कुल सदाकत मौजूद है कि वो इस कश्मकश में मुब्तला हैं कि बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे, ऑनलाइन एजुकेशन को कैसे फरोग दिया जा सकता है, जबकि ऑनलाइन एजुकेशन पूरी दुनिया में आज एक मुकाम हासिल कर चुकी है। और इसके लिए पाकिस्तान में सबसे वसी पैमाने पर अगर कोई यूनिवर्सिटी काम कर रही है तो उसका नाम इकरा यूनिवर्सिटी है, जिसने बच्चों की तालीम का हर्ज नहीं होने दिया, बच्चों की तालीम के लिए किरदार अदा किया और जो स्टूडेंट्स इकरा यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं उनकी तालीम के हवाले से सोच विचार के साथ ये पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया गया कि ऑनलाइन एजुकेशन उनको फराहम की जाएगी। इसी पर मजीद बात करेंगे। मेरे साथ आज भी इकरा यूनिवर्सिटी के 3 नुमाइंदे मौजूद हैं। सबसे पहले तो तशरीफ रखते हैं, बड़ा गहरा ताल्लुक है, बड़ा पुराना ताल्लुक है इनसे, ताहा बिन हसन साहब, बहुत शुक्रिया ताहा भाई, डायरेक्टर कॉर्पोरेट एंड एडमिशंस इकरा यूनिवर्सिटी ताहा बिन हसन। उनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर आरिज महमूद हसन, चेयरपर्सन हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के इकरा यूनिवर्सिटी से, जबकि उनके साथ तशरीफ रखते हैं, इनसे पहले भी एक दफ़ा शो में मुलाकात हो चुकी है, बड़ा नफीस बोलते हैं और इतने प्यार से समझाते हैं कि ऐसा लगता है मैं इनकी क्लास का स्टूडेंट हूँ, डॉक्टर शम्स साहब जो कि डीन हैं सोशल साइंस के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। तहा भाई, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे ही करूंगा। तहा भाई, बताइएगा किस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन को इकरा यूनिवर्सिटी आगे बढ़ा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है वालिदैन के नजरिए से देख लिया जाए तो वालिदैन यही सोचेंगे कि बच्चे का क्लास में दिल नहीं लग रहा, वो घर में कैसे पढ़ेगा। सबसे पहले तो अली बहुत बहुत शुक्रिया मेट्रो वन इंतज़ामिया का, उन्होंने हमें आज बुलाया और इस मौके पे बात करने का मौका फराहम किया। देखें, इकरा यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एजुकेशन अभी मुतारिफ नहीं हुई, कई सालों से इकरा यूनिवर्सिटी जब क़याम हुआ उसके बाद ही हमारा एक प्रोग्राम है VLE वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, सही, जो हमारे बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन अभी नई चीज नहीं है। वो हमेशा से जब ये सिचुएशन नहीं भी थी वो काफी सालों से टीचर्स उनको VLE पे असाइनमेंट और कोई भी क्विज, कोई भी एग्जाम, कोई भी क्लास एक्टिविटी वो VLE पे करते आ रहे हैं। सही। तो हमारे बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन एक नई चीज नहीं, वो काफी सालों से वो क्या कहते हैं, वो बहुत ज्यादा उससे वो फेमिलियर हैं
اور ELE پہ ہمارے یہاں کام کافی ٹائم سے چل رہا ہے اور اسائنمنٹ کوئزز اس پہ کافی عرصے سے بچوں کو ملتے جا رہے ہیں. صحیح. لیکن دیکھیں جیسے اسکول سسٹم میں ہوتا ہے کہ جیسے گرمیوں کی چھٹیاں آگے بڑھا دیں اور اس طرح کر لیا, یونیورسٹی میں سیمسٹر سسٹم ہوتا ہے, بالکل ایسا ہی. اس میں اس طرح آپ نہیں کر سکتے کہ چھٹیاں ایک سیمسٹر ختم ہوتے تو دوسرا سر پہ کھڑا ہوتا ہے, دوسرا سیمسٹر سٹارٹ ہونے والا ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں آن لائن ایجوکیشن سے ہمارا وہ جو سلسلہ ہے, وہ جو تعطل ہے, وہ ٹوٹا نہیں ہے, وہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو بتانے کا مقصد یہ اقرا یونیورسٹی آن لائن ایجوکیشن ابھی نہیں, بہت پہلے سے یہ کام کر رہی ہے. لیکن طاہا بھائی اگر صورتحال کو بھی جانچ لیا جائے تو پہلے کی صورتحال کچھ اور تھی, آج کی صورتحال کچھ اور ہے. ویسے ہی ایک تشویشناک صورتحال پورے شہر میں, پورے صوبے میں, پورے ملک میں پھیل چکی ہے. اس طرح کے حالات سے کیسے لڑا جائے گا ایجوکیشن سیکٹر میں؟ دیکھیں تعلیم کو آپ روک نہیں سکتے جی, وہ جو سلسلہ ہے اس کو ٹوٹنا نہیں چاہیے. صحیح. تو آن لائن ایجوکیشن میں سمجھتا ہوں دنیا بھر میں یہ بہت پہلے سے استعمال کیا جا رہا ہے. صحیح. پاکستان میں ابھی یہ کیوں سامنے آیا, کیونکہ اسکولز بند ہو گئے اور کوئی جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ بس وہ اس کی طرف جائیں. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ بھائی آن لائن ایجوکیشن کے تھرو ہی آپ اس سلسلے کو تعلیم کے جاری رکھ سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں ہمارا جو میں نے آپ کو ابھی پورٹل کے بارے میں بتایا, ورچوئل لرننگ انوائرمنٹ, وہ بچوں سے استاد کنیکٹڈ ہیں اس پورٹل کے تھرو. ان کو اسائنمنٹ بھی مل رہے ہیں, وہ اس پہ جمع کرا رہے ہیں, ان کو کوئز بھی مل رہے ہیں, وہ اس پہ جمع کرا رہے ہیں. تو تعلیم کا سلسلہ رکا نہیں ہے, وہ چلتا جا رہا ہے. چلے ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. میرے ساتھ ڈاکٹر عارج محمود حسن صاحب موجود ہیں, چیئرپرسن ہیں کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کے. ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ سر کس طرح سے اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے جو تعلیمی میدان میں اقدامات کیے جا رہے ہیں, جیسا کہ طاہا بھائی نے بتایا کہ آپ لوگوں کا یہ پروگرام بہت پہلے سے چل رہا ہے, کتنی کامیابی نصیب ہوئی ہے آپ لوگوں کو اس تمام تر سیکٹر کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سر, فیس ٹو فیس ایجوکیشن جیسے ہمارے پاس بند ہوئی ہے اور دنیا میں سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے ہم آپ اپنا رہے ہیں ڈیو ٹو کورونا وائرس فیئرس, تو اب ضرورت یہ ہے کہ اب اسٹوڈنٹ کیونکہ اب یونیورسٹی نہیں آ سکتے, تو ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس تک پہنچیں, ان کے گھروں تک پہنچیں. پچھلے کچھ 10 سے 15 سالوں کے اندر انٹرنیٹ کی جو فراہمی ہے وہ سب کے گھروں تک پہنچ چکی ہے. ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ جو ہے وہ جگہ موجود ہے. اسی کا فائدہ لیتے ہوئے اقرا یونیورسٹی, جیسے طاہا نے فرمایا کہ VLE یا آن لائن ایجوکیشن جو ہے اس کے ذریعے سے ہم اسٹوڈنٹس کو انگیج کر سکتے ہیں آف لائن موڈ کے, جسے ہم کہتے ہیں آف لائن موڈ, یعنی کہ وہ کلاس میں موجود نہیں ہے, اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی ضرورت کے حساب سے اپنی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. اس کا ایک اور فائدہ, سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو ضروری نہیں ہے کہ کلاس میں ہو سکتا ہے اس کو تھوڑی جھجک ہو, مگر جب آن لائن ایجوکیشن میں ہوتا ہے تو اس کو کوئی جھجک ایس سچ نہیں ہوتی, اپنے حساب سے چیزوں کو ڈلیور کر سکتا ہے. وہ اسٹوڈنٹ ٹیچر سے بھی کانٹیکٹ میں رہتا ہے وایا دا ایجوکیشن سسٹم, VLE سسٹم جو ہے, اور جو ٹیچر ہے وہ بھی اسٹوڈنٹ سے جو ہے وہ کانٹیکٹ میں رہتا ہے, اور اس کے ذریعے سے وہ انگیجمنٹ جو ہے وہ موجود رہتی ہے. صحیح. تو مستقل, چاہے جیسے انہوں نے کہا کہ اسائنمنٹس ہوں, چاہے وہ کوئی سوال ہو اسٹوڈنٹ کے ذہن کے اندر, تو وہ سوال وہ پوچھ سکتا ہے اور ٹیچر جو ہے اس کو بر وقت اس کو جواب دے دیتا ہے. اس کے ذریعے سے اس کی کنفیوژن بھی دور ہو جاتی ہے, اور جو لیکچرز ہیں ضروری نہیں کہ جو لیکچرز ہیں وہ بھی اس کو دے دیے جاتے ہیں آن لائن ہی, تاکہ وہ ان کو پڑھ سکے, چاہے وہ ان کو دیکھ سکے. ہم کسی طور پہ اس کو لائیو اسٹریم کر کے یا اپنے لیکچرز کو ریکارڈ کر کے بھی اس کو دے سکتے ہیں, تاکہ وہ اپنے حساب سے دیکھ سکے, ایک نہیں کئی دفعہ دیکھ سکے. اگر ایک چیز ریکارڈ ہو جائے گی تو ضروری نہیں کہ اگر میں کچھ چیز سمجھانے کے لیے جا رہا ہوں آپ کو, تو اگر آپ کلاس میں ایک دفعہ میں بولوں گا, بٹ جب اگر وہ ریکارڈ ہو جائے گی تو وہ پہ ہر دفعہ میں جتنی دفعہ اس کو ریمائنڈ کر کے دیکھنا چاہوں, سمجھنا چاہوں, دیکھنا, سوال پوچھنا چاہوں تو میں پوچھ سکتا ہوں. اسٹوڈنٹ اور کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں چیزوں کو دیکھنے کے ساتھ, اپنے حساب سے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. تو یہ جو ہمارا انیشیٹو ہے اس وقت, اس کے علاوہ کوئی حل ہے نہیں. دنیا جہاں میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہر کوئی جو ہے وہ صرف آن لائن ایجوکیشن کی طرف جا رہا ہے, اور صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ کرونا وائرس کی وجہ سے, بس کی وجہ سے کہ وہ ایکسیسیبل بنانا چاہتے ہیں ایجوکیشن کو تمام لوگوں کے لیے, تاکہ تمام لوگوں کے گھروں تک ایجوکیشن جو ہے وہ پہنچ سکے. اور اس کے اندر اقرا یونیورسٹی اپنا کردار ادا کر رہی ہے, تاکہ جو سارے ہمارے اساتذہ ہیں وہ آف لائن موڈ کے اندر اسٹوڈنٹ سے کنیکٹ ہو جائیں اور اپنی تعلیم جو ہے ان تک پہنچا سکیں. اور اس کا بہت کلیدی کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے اقرا یونیورسٹی کے حوالے سے. چلیں ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر شمس صاحب ڈین سوشل سائنسز میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا لگتا ہے, دیکھیں سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ ہونی چاہیے, جو صورتحال اس وقت پیدا ہو چکی ہے. جیسے کہ بتایا کہ اس وقت انٹرنیٹ جو آن لائن ایجوکیشن ہے اس کو بھی فروغ حاصل ہو رہا ہے. بہت سارے بچوں میں احساس ذمہ داری ہوتا ہے, لیکن بہت سارے بچوں میں نہیں بھی ہوتا. ان میں احساس ذمہ داری کیسے پیدا کریں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بلایا اپنے شو پہ, اور یہ بہت ہی ایک اہم صورتحال ہے, ایک بہت خطرناک صورتحال ہے جس سے پوری دنیا گزر رہی ہے جی, اور پاکستان بھی اور سندھ بھی اور کراچی بھی. تو ابھی اس صورتحال میں سب سے پہلی چیز تو ہماری سوشل رسپانسبلٹی ہے, جو کہ ہمیں اپنے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ ہماری ہے.
اب اس صورتحال میں ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کو اگر ہم نے افیکٹولی امپلیمنٹ نہیں کیا تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہونے والے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو حکومت نے سندھ نے جو بھی ہمیں ہدایات دی ہیں اب تک، اقرا یونیورسٹی نے پوری طرح سے ان ہدایات کے مطابق کام کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے باوجود بھی تعلیمی سرگرمی کو معطل نہیں ہونے دیا. تو اس کے لیے جو ہم لوگوں نے کام کیے ہیں وہ آپ کو ابھی طاہا صاحب نے ہی بتایا اور ڈاکٹر عارض نے بھی بتایا. تو اس میں آپ کے 2 سوالات تھے کہ یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ کس طرح کنیکٹ ہوں گے، ڈسٹریکشن ان کو ہوگی، یہ سب باتیں بالکل ٹھیک ہیں. اس کے باوجود بھی اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ انگیجمنٹ اسٹوڈنٹس کی بڑھ گئی. وہ جو اسٹوڈنٹس کلاس روم میں سوالات کم کرتے تھے اب وہ اسٹوڈنٹس بھی انگیج ہو رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں. ہماری یہ جو آن لائن ایجوکیشن کی وجہ سے آرگنائزیشن ہماری بڑھ گئی. اسٹوڈنٹس کے لیے جیسے ڈاکٹر عارض نے فرمایا کہ ہم لوگوں کے پاس جو ویڈیوز ہم نے تیار کی، لیکچرز تیار کیے، وہ اویلیبل ہو گئے اسٹوڈنٹس کے پاس، تو وہ بعد میں بھی جا کر اس کو ریپیٹڈلی دیکھ سکتے ہیں. ہم اسائنمنٹس ان کو دے رہے ہیں، ہم ان کو کوئزز دے رہے ہیں، ہمارے پاس کوسچن بینکس بن گئے ہیں. تو یہ بہت زیادہ آرگنائز طریقہ ہے. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ آن لائن ایجوکیشن از دا وے ٹو گو، اٹس دا نیو ایمرجنگ ٹرینڈ. آلموسٹ 2022 کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے، دنیا کی ایک رپورٹ ہے کہ 60% سے زیادہ لوگ آن لائن ایجوکیشن کی طرف ہوں گے. تو اس کے لیے تیاری کی ہم نے، اور ہم بہت سب سے پہلے جو ہمارا کام رہا کرونا وائرس کو اینٹیسپیٹ کرتے رہے، یہ اس کو اس سے اپڈیٹڈ رہے. ہماری سینئر مینجمنٹ ڈاکٹر وسیم قاضی صاحب، ہمارے وائس چانسلر، ہماری چانسلر ارم اللہ خانی صاحبہ، ہمارے فاؤنڈنگ چانسلر حنید اللہ خانی صاحب، یہ سب کے سب اس والی بات کو بہت اہمیت دیتے رہے، اپ ٹو ڈیٹ رہے. سچویشن بہت فلوئڈ ہے، ایوالو ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ڈیسیشنز لے رہے ہیں. ہم لوگوں نے آن لائن ایجوکیشن کے لیے جیسے کہ طاہا نے کہا VLE کو استعمال بہت زمانے سے ہم کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، نہ ٹیچرز کے لیے، نہ اسٹاف کے IT سپورٹ اسٹاف کے لیے، اور نہ ہی ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے. ابھی جو ہم لوگوں نے اس VLE کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکٹیو لائیو کلاسز کرنے کے لیے زوم کو استعمال کیا، اسے ہم نے VLE کے ساتھ انٹیگریٹ کیا. ہم نے سنگل پوائنٹ آف انٹری دی، اور اس طریقے سے ہم نے لائیو انٹریکشنز بھی شروع کیے، جس میں کہ ٹیچرز کو تیار کرنا تھا، کیپیسٹی بلڈنگ کرنی تھی. ہمارے پاس بہت چھوٹا سا ڈیوریشن تھا، اس میں ایمرجنسی کی بنیاد پر یہ ٹریننگ کرائی گئی. اب ہمارے ٹیچرز انیبل ہیں، امپاورڈ ہیں، اور وہ اپنے گھروں سے بھی یہ لائیو سیشنز بھی کر سکتے ہیں VLE کو استعمال کرنے کے علاوہ. ویسے تمام جو اور یونیورسٹیز کے ٹیچرز بھی مجھے نظر آ رہے ہیں تو ان کا بھی یہی طریقہ ہے کہ وہ ڈیجیٹل ٹولز استعمال کر رہے ہیں. اقرا یونیورسٹی نے اس کو زیادہ اچھی طرح سے اینٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کی کہ ٹیکنیکل پرابلمس کیا آ سکتے ہیں. ہم نے اپنی بینڈ وتھ کو بہت زیادہ بڑھا لیا تاکہ ہمیں یہ پرابلم نہ آئے. ہم نے زوم کے ساتھ سبسکرپشن جو کی اس میں ہم نے پراپر لائسنسز لیے تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو، ٹیچرس کو پرابلم نہ آئے. ہمارا IT اسٹاف بہت ایکٹیو رہا، بہت انگیج رہا، اور ہم نے ایمرجنسی کی بنیادوں پر یہ کام کیا ہے تاکہ ہماری یہ جو ایجوکیشن میں تعطل نہ آئے، اسٹوڈنٹس کو نقصان نہ پہنچے، ابھی ان کا وقت جو ہے خراب نہ ہو جائے. اس کے علاوہ اس زمانے میں جب کہ ہم ان کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ وہ گھروں میں رہیں، زیادہ دوسرے لوگوں سے انٹریکٹ نہ کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کے پروٹوکول کو افیکٹولی امپلیمنٹ کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی کوئی انگیجمنٹ بھی رہے. دوسرا، کرونا وائرس کے حوالے سے جو ان کی رسپانسبلٹیز ہیں وہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو، ٹیچرس کو، اسٹاف کو اس سے اویئر کر رہے ہیں. صحیح. ابھی اویئرنیس کے علاوہ کوئی طریقہ بھی نہیں رہا. سب سے امپورٹنٹ طریقہ ہی اویئرنیس ہے. اس میں پہلی اویئرنیس ہمیں یہ آنی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو اس وائرس سے بچائیں گے تاکہ دوسرے لوگوں کو ہم سے یہ وائرس نہ لگے. صحیح. چلیں ٹھیک ہے. طاہا بھائی، جناب والا بتائیے گا، جیسے کہ آن لائن ایجوکیشن کی آپ لوگ کام تو سر بہت کیا آپ لوگوں نے، لیکن سر ایک طبقہ پاکستان میں وہ بھی پایا جاتا ہے جو کہ نظریاتی طور پر اس ابہام کا شکار ہے کہ وہ آن لائن ایجوکیشن کی طرف جانا ہی نہیں چاہتا. کہ آن لائن ایجوکیشن آپ بھی جانتے ہیں، جعلی ڈگریاں، آپ اور میں دونوں اس سے منسلک رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں آگے بڑھ جاؤں گا اس چیز کو لے کے. لیکن پھر بھی سر گھبرا جاتے ہیں اس صورتحال کو دیکھ کے پاکستانی. کیا لگتا ہے سر؟ ویسے ہی خان صاحب کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے. بات تمہاری ٹھیک ہے بالکل. دیکھو، فیوچر از آن لائن ایجوکیشن. جی، میں نے ابھی جو فی الحال اپنی جو کلاسز لی ہیں حال ہی میں اپنی آن لائن ایجوکیشن کی، میں تمہیں ایک بات بتاؤں سرپرائزنگلی، جی، فیس ٹو فیس سے اچھا رسپانس آ رہا ہے آن لائن ایجوکیشن کے اندر. کیوں؟ کیونکہ بچے کو وہ ٹریولنگ نہیں کرنی، وہ تھکان نہیں ہوتی، بچہ فریش گھر پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، بہت ہی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہوتا ہے، وہ گھر پہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ ٹیچر کو سن رہا ہوتا ہے، اور ٹیچر سے سوالات کر رہا ہوتا ہے، جوابات دے رہا ہوتا ہے. تو
میرے خیال سے دیکھو کرونا وائرس اپنی جگہ ایک کیٹاسٹروفی ہے, انڈرسٹینڈ, لیکن اس نے ایک جو یہ نیا باب کھولا ہے آن لائن ایجوکیشن کا پورے پاکستان کے لیے, تو میرے خیال سے اس کو ہمیں کیپٹلائز کرنا چاہیے, اس اپرچونٹی کو, آن لائن ایجوکیشن کو بہت زیادہ کامن کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بچے کا انٹرسٹ بڑھ گیا ہے, دس از واٹ آئی ہیو آبزروڈ ان مائی کلاسز, کیونکہ میرے پاس وہ میرا جو وی ایل ای کا سسٹم ہے, بچوں کی اٹینڈنس بھی آ رہی ہے, کتنے لوگ میرا لیکچر سن رہے ہیں ابھی. تو وہ نارمل کلاسز سے میں نے دیکھا ہے کہ آن لائن ایجوکیشن میں وہ کہیں زیادہ مؤثر ہے آن لائن ایجوکیشن مطلب فیس ٹو فیس کے مقابلے میں. تو اٹینڈنس بڑھ گئی ہے, انٹرسٹ بڑھ گیا ہے بچوں کا. تو میں تو کہوں گا کہ آن لائن ایجوکیشن مجھے فیس ٹو فیس سے اب زیادہ جو بہتر لگ رہی ہے وہ آن لائن ایجوکیشن ہی لگ رہی ہے اب تو. اچھا. اور جس طرح اقرا یونیورسٹی بہت پہلے سے اس پہ کام کری تھی, ہمیں زیادہ پریشانی نہیں ہوئی آن لائن ایجوکیشن میں منتقل ہونے کے لیے. تو میرے خیال سے باقی یونیورسٹیز کو بھی یہی چاہیے کہ وہ اقرا یونیورسٹی کی ایگزامپل کو فالو کریں, نہ صرف اس ٹائم پہ جب مشکل آئے, پہلے سے آپ کو انٹیسپیٹ کر کے چیزیں رکھنی چاہیے. جیسے ڈاکٹر شمس نے بھی بتایا کہ ہماری جو مینجمنٹ اس میں وسیم قادری صاحب چانسلر ہیں, ہماری وائس چانسلر ہیں ویسی صاحب, چانسلر میڈم مریم لکھانی, فاؤنڈنگ چانسلر ہنیر لکھانی صاحب, یہ سب پہلے سے چیزیں انٹیسپیٹ کر چکے تھے کہ بھائی فار ایگزامپل اگر ہمیں اس آن لائن ایجوکیشن کے ماڈل کو فالو کرنا پڑا تو کیا کیا چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی. ہمیں بچے کو پہلے سے ٹیک سیوی, اسٹاف ٹیچرز کو پہلے سے ٹیک سیوی بنانا ہوگا, تبھی جا کے جب ہم فلی اس کی طرف جائیں گے تو ان کو اتنی زیادہ پریشانی نہ ہو. جو سوال میں نے ڈاکٹر صاحب سے کیا وہی میں آپ سے بھی کروں گا, احساس ذمہ داری کیسے پیدا کریں گے بچے کے اندر, کہ اگر بچے میں ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنا لیکچر پراپر سنے, اپنا اسائنمنٹ پراپر کرے, تو پھر وہ بچے میں احساس ذمہ داری کیسے پیدا کریں گے آپ؟ بالکل, میں چاہ رہا تھا کہ یہ سوال ہو. بچے میں احساس ذمہ داری آتا ہے مارکس سے, گریڈ سے. صحیح. وی ایل ای پہ جب آپ کو سوالات, ہمارے پاس ایک کئی آپشن ہوتے ہیں کہ ہم ایم سی کیوز بنائیں, ڈسکرپٹیو بنائیں, شارٹ آنسر بنائیں, یہ ٹیچر کے اوپر ہوتا ہے. ہمارے پاس ویرائٹی آف کوشچنز وی ایل ای پہ اویلیبل ہیں جو اقرا کا پورٹل ہے. ہم اس میں ڈفرینٹ کوشچنز بچے کو دیتے ہیں, کیس اسٹڈی دے سکتے ہیں, ویڈیو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بچے کا انٹرسٹ دیکھو, فیس ٹو فیس میں بچہ سنتا ہے وہ تھک جاتا ہے, اس کا انٹرسٹ لوز کر جاتا ہے. لیکن جب اس کو ویڈیو بھی مل رہی ہے, کیس اسٹڈی بھی مل رہی ہے, بہت زیادہ ویژول چیزیں مل رہی ہیں, تو اس کا آٹومیٹکلی انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. میں تمہیں بات بتاؤں, جب میں کلاس میں کوئز لے رہا تھا اور میں آن لائن کوئز لیتا ہوں, کیونکہ اس میں آپشن ہوتا ہے کہ اتنا ٹائم آپ نے بچے کو دیا, ود ان 1 hour آپ کو یہ کوئز کر کے دے دینا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو مجھے جو رسپانس مل رہا ہے وہ بہت ہی سرپرائزنگ ہے. فیس ٹو فیس سے زیادہ اچھا رسپانس آن لائن میں ہے, کیونکہ بچے کے پاس انٹریکٹیو چیزیں آ رہی ہیں, وہ اپنی کمفرٹ زون میں گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ آرام سے ان چیزوں کو کر رہے ہیں. تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں, میرا اپنا ایکسپیرینس یہ, کیونکہ میں پڑھا بھی رہا ہوں, فیس ٹو فیس سے زیادہ آن لائن ایجوکیشن میں بچے کی دلچسپی بڑھ گئی ہے. بہت سے لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھ میں آئی. بھائی آپ کو نہیں لگتا کہ بچہ گھر میں اگر اکیلا بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو وہ بور ہو جائے گا بنسبت اس کے وہ کلاس میں 50 اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھ کے پڑھے؟ لیکن جیسے علی میں نے ابھی بتایا, بچہ اقرا یونیورسٹی میں دور دراز سے آتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, ہمارے پاس انٹیریئر کا کافی بچہ ہے, وہ گھر سے دور یہاں آ کے پڑھائی کرتا ہے, ہاسٹل میں رہتا ہے. لیکن اب جو اب اپنے گھر میں ہے وہ ایک کمفرٹ زون میں ہے. میں نے یہی آپ کو شروع میں بات بتائی, اٹینڈنس سرپرائزنگلی بہت زیادہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو کہیں ٹریول نہیں کرنا پڑا, وہ ٹریفک سے نہیں بچ, وہ ٹریفک سے بچ رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت اور ساری چیزوں سے مسئلہ ہے, اس کو وہ کاسٹ انکر نہیں کرنی پڑی جو اس کو روزانہ ٹریولنگ کے لیے کرنی پڑتی ہے. گھر میں بیٹھا ہوا ہے, کمفرٹ زون میں ہے, مختلف چیزیں اس کے انٹریکشن کے لیے ہیں, کوئزز بھی ہے, ڈسکرپٹیو کوئسچنز بھی ہے. اور میں ایک بات بتاؤں, اس سے ٹرانسپیرنسی بھی بڑھ گئی ہے. ٹرانسپیرنسی کس معنوں میں؟ ایگزام میں بچے نے سوال دیا, وہ ٹیچر کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح بھی اس کو مارک کرے. لیکن آن لائن ایجوکیشن میں وی ایل ای پورٹل پہ اگر بچے نے جو کوشچنز لکھے ہوئے ہیں تو کمپیوٹر جنریٹ بتاتا ہے کہ بھائی, کمپیوٹر بتا دیتا ہے کہ اس نے اتنے سوال صحیح کیے, اتنے غلط کیے. بچے کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اپنے رزلٹ اور ٹیچر کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. تو ٹرانسپیرنسی بڑھ گئی ہے, انٹرسٹ بڑھ گیا ہے, انٹریکشن بڑھ گیا ہے اور اٹینڈنس بھی بڑھ گئی ہے. اچھا جی, چلیں ٹھیک ہے. ڈاکٹر عارج صاحب آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بتا دیجیے گا سر, دیکھیں بہت ساری چیز ہے کہ والدین کا نظریہ بھی تبدیل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے سر. والدین کا نظریہ آج بھی یہی ہوگا کہ بچہ اگر جا کے نہیں پڑھ رہا تو گھر میں کرتا ہی کیا ہے. تو یہ ذرا والدین کو بھی کچھ سمجھا دیں سر. جی بالکل, تو میری والدین سے گزارش ہے کہ دنیا جو ہے وہ کافی تیزی سے بدل گئی ہے پچھلے کچھ 7-8 سالوں کے اندر. جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں جس میں اسٹینفورڈ ہے, MIT ہے, ہارورڈ ہے, ان سب نے اپنے لیکچرز کو آن لائن کر دیا. صحیح. تاکہ وہ وائڈر آڈینس کو جا کے, زیادہ تر لوگوں کو جا کے, عوام الناس کو جا کے وہ انگیج کر سکیں, ان کو سوال کر دیں. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دوں. ایک پلیٹ فارم ہے کورسیرا کے نام سے, آن لائن ایجوکیشن پرووائڈ کرتے تھے. آپ نے آن لائن ایجوکیشن سوال کیا کہ اس میں بوگس ڈگریز اور سب چیزیں موجود ہیں. وہ اس وقت تقریباً 4.5 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو انگیج کیا ہوا. اس کی جو سرٹیفکیشنز ہیں دنیا جہاں میں مانی جاتی ہیں. اس کو مجھ سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آن لائن ایجوکیشن اب وہ نہیں رہی جو کہ پچھلے 10-15 سالوں پہلے تھی. اس کا بہت
چیزیں بدل گئی ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں, بڑے پلیٹ فارمز ڈیولپ ہو گئے ہیں جو کہ اب آن لائن ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں, مستند طریقے سے پرووائڈ کر رہے ہیں ایجوکیشن لوگوں کو. تو ماں باپ کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ اب وہ دور جو ہے وہ تھوڑا بدل گیا ہے, دنیا بدل رہی ہے, آہستہ آہستہ ہمیں بھی بدلنا چاہیے اپنی اس مائنڈ سیٹ کو. اور جیسے شروع میں آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں ایک فرمایا کہ ماں آگے کہتی ہیں کہ جا کے دہی لے آؤ, ان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ بچہ کلاس میں موجود ہے, اس کو ٹائم دیں, اس کو الگ کریں, وہ سکون سے کمرے میں بیٹھ کے پڑھے تاکہ اس کو ریئلائز کرے کہ واقعتاً وہ ٹائم جو ہے, اسٹڈی کا ٹائم جو ہے وہ اس کو دیا جائے, اس میں تو کوئی ڈسٹریکشن ہو, سمجھ لیں گے وہ یونیورسٹی گیا ہوا ہے. صحیح, اس کو یہ ریئلائز کریں. تو یہ اگر والدین اس چیز کو ریئلائز کریں گے تو بڑا مشکل کام ویسے بول رہے ہیں کہ ریئلائز کریں. بالکل یہ مشکل کام تو ہے, مگر دیکھیں جو تھوڑی سی مائنڈ سیٹ کو بدلنا تھوڑا آسان کام تو کبھی بھی نہیں ہوتا. تو گزارش یہ ہے کہ آپ کے اپنے بچوں کی مستقبل کا سوال ہے, یہ ٹائم ضائع نہ ہونے دیں. صحیح, اس سوچ کے کہ کیونکہ یونیورسٹی میں جائے گا تو پڑھے گا, یہ سوچ کو تو تبدیل کریں. اگر یہ سب سوچ رہے گی تو 2-2.5 مہینے ضائع ہو جائیں گے. بہتر یہ ہے کہ اس کو ریئلائز کریں کہ آن لائن ایجوکیشن پرووائڈ کری جا رہی ہے, تقریباً اسی طریقے سے پرووائڈ کری جا رہی ہے اس طریقے سے وہ یونیورسٹی میں آ کے, بلکہ جیسے تہا نے کہا کچھ اسپیکٹ سے زیادہ بہتر طریقے سے پرووائڈ کری جا رہی ہے. اچھا, کہ اسٹوڈنٹ, آپ نے کہا نا اسٹوڈنٹ کی انگیجمنٹ کیسے ہوگی, بورڈیت کیسے ہوگی. دیکھیں اسٹوڈنٹ کو پڑھنا ہے, اس کے پاس چیزیں اویلیبل ہیں, کلاس میں 1 گھنٹے کا ٹائم تھا, اب اس کے پاس 24 گھنٹے ہیں. جب وہ اپنے آپ کمفرٹیبل پڑھ لے, ایگزام تو دینا ہے اس نے, جا کے جب ایگزام دینا تو پڑھ کے ایگزام دینا پڑے گا. اب اس کو یہ ذمہ داری اس کے ذہن میں خود موجود ہوگی. آن لائن ایجوکیشن کا ایک اور بھی بڑا سائڈ افیکٹ ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ خود اپنی ذمہ داری لینا سیکھتے ہیں. اب ہمیں خود پڑھنا ہے, ہمیں کوئی پڑھا نہیں رہا, ہمیں خود جا کے پڑھنا ہے. یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, میچور ہو چکے ہیں, ماشاء اللہ سے میچور ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ, تو ان کو یہ ذمہ داری کا احساس آ جاتا ہے ذہن کے اندر. والدین بھی اس کو ریئلائز کریں, ان کو بھی اپنے بچوں کو سپورٹ کریں, ہمارے اس انیشیٹو کو سپورٹ کریں تاکہ ان کی بچے جو ہیں وہ اس وقت کو ضائع نہ کریں. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر موجودہ صورتحال کے تناظر میں دیکھ لیا جائے تو ایگزامینیشنز ہوں گے کیسے؟ ظاہر سی بات ہے کیونکہ اس وقت لاک ڈاؤن کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور کچھ پتہ نہیں آگے کچھ دنوں میں صورتحال مزید خرابی کی طرف ہے. کیا لگتا ہے سر ایگزامینیشنز کس طرح ہوں گے؟ میں انٹر بورڈ وغیرہ کی تو بات نہیں کر رہا, بٹ ہماری یونیورسٹی ہائر ایجوکیشن اگر ہم اپنی یونیورسٹی کی ایگزامپل لے لیں, جیسے ہمارا جو VLE ہے ورچوئل لرننگ انوائرمنٹ پلیٹ فارم ہے, وہ پورا کیپیبل ہے کہ جناب اس کے اندر ایگزام کنڈکٹ کرے جا سکتے. اچھا, تو ہم اپنے جو آن ایگزامینیشن ہے, فائنل ایگزامینیشن ہے یا مڈ ٹرم ایگزامینیشن ہے, اس کو باقاعدہ آن لائن لے سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ اپنے گھر میں بیٹھ کے لاگ ان کرے گا, اور سیکورٹی میکینزمس بھی جو اس کے ان پلیس ہیں, تو اس کو ڈیٹیل میں نہیں جاتا فی الحال. تو اس کے اندر ڈسکرپٹیو جواب دینا چاہے ڈسکرپٹیو جواب دے دے, وہ MCQs دینا چاہے MCQs کے ذریعے سے ٹیچر جیسے بہتر سمجھے. تو ہم پوری طریقے سے تیار ہیں اسٹوڈنٹ کے ایگزام لینے کے لیے بھی آن لائن, پہ وہ گھر بیٹھ کے اپنے ایگزام دے سکیں. صحیح, تو ہم پوری ریڈی ہیں, ہمارا سسٹم ریڈی ہے, ہمارا پورٹل ریڈی ہے, تو ہم جب دل چاہیں اپنے ایگزامینیشن کنڈکٹ کر سکتے ہیں. تو ہماری چیزیں الحمدللہ لائن کے اوپر ہیں. جس طرح ڈاکٹر شمس صاحب جیسے کہ ذکر کیا ڈاکٹر عارج نے کہ اس وقت معاملات یہ ہیں کہ پلیٹ فارمز موجود ہیں, 60% ایجوکیشن جو ہے وہ مستقبل قریب کے اندر آن لائن آ جائے گی. لیکن سر کچھ پلیٹ فارمز ایسے بھی ہیں جو وقتی طور پہ جنریٹ کیے جاتے ہیں, اس کے بعد ان کو انگیج کیا جاتا ہے لوگوں کو, اور پھر اس کے بعد وہ پلیٹ فارم کہیں غائب سا ہو جاتا ہے. سر ان کو کیسے کیا جا سکتا ہے سر؟ اگر صحیح معنوں میں یونیورسٹی میں جا کے بچہ پڑھا تو بعد میں ہم یونیورسٹی والوں کو پکڑ تو سکتے ہیں. یونیورسٹی میں اب آن لائن ایجوکیشن دنیا بھر میں آن لائن ایجوکیشن کا رواج شروع ہو چکا ہے. جی جی, پاکستان میں بھی ورچوئل یونیورسٹی اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی یہ دونوں آن لائن ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. اور یہ کہ یونیورسٹی کا جس طرح کا تعلیم کا ماڈل ہے وہی ماڈل آن لائن میں بھی رہتا ہے. ابھی بھی ہمارے ٹیچرز لائیو انٹریکشنز کرتے ہیں, ابھی بھی ہمارے اسٹوڈنٹس انگیج ہوتے ہیں لیکچرز میں, وہ اس میں سوال کرتے ہیں. اس کے بعد بھی VLE کو استعمال کرتے ہوئے مزید ان کو اسائنمنٹس مل جاتے ہیں. اب اس میں آپ نے احساس ذمہ داری کا کہا تھا, تو اس میں آپ کو انالیسس کے بارے میں کچھ بتاؤں کہ جو آن لائن ایجوکیشن ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس انالیٹکس بہت موجود ہوتے ہیں. ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسٹوڈنٹ آیا کہ نہیں آیا, کتنی دیر کے لیے آیا. پھر جب ہم اس کو پولز دیتے ہیں, کوئزز دیتے ہیں ڈیورنگ آور انٹریکشن کہ 5 منٹ میں یہ کوئز کمپلیٹ کر کے دو, اس سے اس کی انگیجمنٹ پتہ چلتی ہے کہ وہ ڈسٹریکٹڈ نہیں ہے. پھر جب وہ VLE کو ہمارے ایکسیس کرتا ہے تو جتنی بار ایکسیس کرتا ہے اس کا لاگ بنتا ہے, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسٹوڈنٹ آیا ہے ہمارے پاس. جتنی دیر وہ کسی لیسن میں انگیج رہتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنی دیر وہ انگیج رہا. تو وی ہیو مچ بیٹر analytics available through online education as compared to جو آن سائٹ ایجوکیشن ہوتی ہے.
پھر دوسری بات آپ نے یہ کہا تھا کہ اسٹوڈنٹ بور نہیں ہو جائے گا جی جی کیونکہ کلاس میں وہ اپنے سارے دوسرے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس میں بھی وہ دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہی انگیج ہوتا ہے، وہ اویلیبل ہوتے ہیں، وہ اگر چاہے تو چیٹ اگر کرنا چاہے لائیو سیشنز میں بھی تو وہ اپنے کلیگس اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ بھی کر سکتا ہے اور ٹیچر کے ساتھ بھی کر سکتا ہے اور سبوں کے ساتھ بھی کر سکتا ہے. سو دیز آر آل دیز فیسلٹیز آر دیئر جو کہ اس کو ایک سیم ایکسپیرینس دینے کی کوشش کرتی ہے جو کہ اس کو کلاس روم میں مل رہا تھا. دوسری ایک اور بات میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے، پیرنٹس کو بھی، ہم تمام لوگوں کو، کہ دنیا بدلنے جا رہی تھی، فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کی طرف ہم جا رہے تھے، کرونا نے ہمیں اس کی طرف دھکیل دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام بزنسز جو ڈیجیٹلائز ہوں گے وہ ان کے سروائیول کے چانسز زیادہ ہیں. تو ہمارے وہ تمام بزنسز جس کے اندر ہم سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کر پائیں گے، جہاں پر ہم سماجی فاصلے نہیں رکھ پائیں گے، وہ بزنسز جو ہیں ان کو بند ہونا پڑے گا. تو پھر ہم بزنسز کیسے کریں گے؟ تو ہم اسی ورلڈ میں داخل ہو گئے، ہمیں ایک دھکا پش مل گیا جس ورلڈ کی طرف ہمیں جانا تھا. وہ نوکریاں جو بعد میں جانی تھیں وہ ابھی چلی گئیں. صحیح. اب لیکن ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم ورچوئل ریالٹی کو مانیں، ڈیجیٹل کمیونٹیز کو سمجھیں کہ اب ہماری زیادہ تر ہمارے بزنسز اور کام ڈیجیٹلائز ہونے ہوں گے، اور ایجوکیشن کے ساتھ بھی کا فیوچر بھی اسی وجہ سے ایسا ہی ہونا ہے. اب اس کے لیے ہم کتنا پریپیئر ہیں؟ اقرا یونیورسٹی کی مینجمنٹ کیونکہ بہت زمانے سے اس بات کو ریئلائز کرتی رہی ہے، سمجھتی رہی ہے، کرونا وائرس کو بھی اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے، اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہوئے ہم لوگوں نے افیکٹو پالیسیز اور اپنی اسٹریٹجیز چینج کی ہے. اور مجھے امید ہے کہ جیسا ہمارے پاس اس کا مثبت اثرات آئے ہیں اور مثبت ہمیں یہ خبریں آئی ہیں اسٹوڈنٹس کی طرف سے، جو فیڈ بیک آیا ہے ٹیچرز کی طرف سے، اسٹاف کی طرف سے، بہت اچھا ہے. انگیجمنٹ بڑھ گئی ہے، اسٹوڈنٹس کی اٹینڈنس بڑھ گئی ہے، ان کی سوالات ان کے بڑھ گئے ہیں. تو دیٹ از اٹس این امیزنگ ایکسپیرینس اینڈ دس از دا وے ٹو گو. اوکے. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. کچھ دیگر سوالات بھی ہیں، پوچھیں گے اپنے پینلسٹ سے. ایک بریک کے بعد واپس آتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. طه بن حسن صاحب، جناب والا آپ کی طرف آؤں گا دوبارہ. طه بھائی بتائیے گا، ڈیجیٹل پاکستان کا خواب جو تھا جس کو ایک اسٹریٹجی کے تھرو پورا کرنا تھا، وہ حادثاتی طور پہ پورا ہو رہا ہے. ڈاکٹر شمس صاحب یہ کہہ رہے ہیں، کیسا لگتا ہے سر، کیا رسپانس آئے گا مستقبل قریب میں؟ دیکھو یار، مستقبل آن لائن ایجوکیشن کا ہی ہے. بہت اچھی بات کری ڈاکٹر شمس نے کہ ہم ایونچولی وہاں جانا تھا، ہمیں دھکیل دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس صورتحال سے ہمیں جو بھی پازیٹیوٹی ہم نکال سکیں، حالانکہ سچویشن تو ٹھیک نہیں ہے کرونا کے لحاظ سے، اور جو حالات چل رہے ہیں آگے بھی مزید مجھے لگتا ہے تعلیمی ادارے جو اور ہی بند رہیں گے، جو ڈیٹ دی اس سے بھی زیادہ. تو میرے خیال سے یہ خواب بالکل پورا ہو جائے گا. اب آپ حادثاتی طور پہ کہیں یا ڈیلیبریٹلی کہیں، لیکن یہ خواب بالکل پورا ہو جائے گا کیونکہ اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے. آپ تعلیمی اداروں کو غیر معینہ مدت کے لیے اگر بند بھی کر سکتے ہیں چلیں، لیکن بچوں کی تعلیم کو آپ روک نہیں سکتے. وہ سلسلہ جو تعلیم حاصل کرنا ہے، جو لرننگ پروسیس ہے، وہ تو چلتا رہنا چاہیے. اور وہ ایک ہی صورت میں چل سکتا ہے، وہ ہے آن لائن ایجوکیشن. ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، ایڈکس دنیا میں ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے آن لائن ایجوکیشن کا. جی. اقرا یونیورسٹی نے اس کے ساتھ کولیبریشن کر کے ہارورڈ بزنس اسکول، جو دنیا میں ایک بہت ہی مشہور زمانہ بزنس اسکول ہے، جس کے گریجویٹ دنیا میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں، بہت بڑی بڑی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے، ان کے ساتھ مل کے ہم یہ کورس 2017 میں سٹارٹ کر چکے تھے ہارورڈ بزنس کا، جس کے تھرو آپ کورسز کرتے ہیں، جس میں اکنامکس کے کورسز ہو گئے، فائنانس کے کورسز ہو گئے. تو یہ کورسز اقرا یونیورسٹی ایڈکس کے ساتھ مل کے بھی کولیبریشن کر کے بھی ہارورڈ بزنس اسکول کے جو سرٹیفکیٹس تھے وہ ہم کافی پہلے سے لوگوں کو جو EMB کر رہے ہیں، جو وہ لوگ جو کلاسز نہیں لے سکتے، جو نوکری پیشہ طبقہ ہے، وہ اپنے آفس میں بیٹھے بیٹھے بھی ان ہارورڈ کے جو ٹیچرز ہیں ان کے لیکچر سن سکتا ہے، ایگزام بھی دے رہا ہے اور سرٹیفکیٹ بھی لے رہا ہے. تو ڈیجیٹل پاکستان کا خواب اقرا یونیورسٹی کافی پہلے سے لے کے چل رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس میں سب سے آگے ہی ہوں گے اس خواب کو پورا کرنے میں. لیکن اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں طه بھائی، اگر دیکھ لیا جائے کہ اگر کرونا وائرس ہے یا پھر دیگر معاملات ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آن لائن ایجوکیشن واقعی ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. لیکن اس وقت بچوں کے اندر جو ہے ایک ابہام پایا جاتا ہے کہ ان کے سکولز کھلیں گے یا نہیں، ان کی یونیورسٹیز کھلیں گی یا نہیں، کب تک یہ معاملات چلتے رہیں گے، ایگزامز کس طرح ہوں گے. کیا لگتا ہے سر آگے آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے؟
اس میں علی جیسے پچھلے ابھی آپ نے بات کری اسٹوڈنٹ کا انٹرسٹ، جی میرے خیال سے اسٹوڈنٹ سے زیادہ ٹیچر اس میں بہت بڑا رول ادا کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں بچہ ٹیچر پہ بھروسہ کرتا ہے، اس کو ایک ایز اے رول ماڈل دیکھتا ہے ٹیچر کو، بالکل. تو ٹیچر جب روزانہ کی بنیاد پہ بچوں سے آ کے بات کرتے رہیں گے، ان کو لگے گا کہ یہ ہمارا سلسلہ کبھی ٹوٹا ہی نہیں ہے، صحیح، یہ چل رہا ہے. روزانہ کی بنیاد پہ ٹیچر ان کے سامنے آ کے ان سے بات کر رہا ہوگا تو ان کو لگے گا یہ سلسلہ چل رہا ہے. ہاں بس یہ ہے کہ ابھی ایک اسکرین پہ آ رہا تھا ورنہ ہمارے سامنے کھڑا ہوا تھا. تو فرق صرف یہ ہے. دیکھو اگر آپ وہ سافٹ ویئر یوز کریں، اس میں جیسے ڈاکٹر شمس نے کہا کہ بچے آپس میں بات کر سکتے ہیں، ٹیچر سے بھی بات کر سکتے ہیں، وائس نوٹ بھی بھیج سکتے ہیں اور ٹائپ بھی کر سکتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کے تھرو وہ ٹیچر سے کانٹیکٹ رکھ سکتے ہیں، اور ای میل تو ویسے بھی کر ہی سکتے ہیں. تو جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ استاد روزانہ آتا ہے، پہلے کلاس میں ہم جا رہے تھے، اب ٹیچر ہمارے گھر میں آ رہا ہے، تو سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے. تو میرے خیال سے بچوں کے لیے یہ ان کو یہ دلاسا ہوگا کہ ہمارے تعلیمی ادارے بالکل کھلیں گے، اور ان کو جب شروع ہوگا تو ان کو لگے گا سلسلہ ٹوٹا نہیں تھا، بس ٹیچر پہلے ہمارے ٹیچر کے پاس جانا تھا، اب ٹیچر ہمارے پاس آتا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ بچوں کو اتنا زیادہ کوئی ایشو ہوگا اس سے. چلیں ٹھیک ہے. ڈاکٹر عارج، میں پوچھنا آپ سے یہ بھی چاہوں گا کہ دیکھیں اس وقت صرف تعلیم سے ہٹ کر بھی اگر بات کر لی جائے تو غیر نصابی سرگرمیاں بھی یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں. ظاہر سی بات ہے آن لائن ایجوکیشن ہوگی تو بچہ گھر تک محدود ہو جائے گا. سر لگتا نہیں ہے سر بچہ بہت زیادہ جو ہے وہ ٹینشن کا شکار ہو جائے گا، پڑھائی کا سوچ کے وہ تھوڑا سا مینٹلی ڈسٹرب ہو جائے گا؟ بالکل ایک ایسپیکٹ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اوور برڈن فیل کرے اپنے آپ کو کہ وہ گھر میں قید ہے، مگر کچھ حالات ایکسٹرا آرڈنری ہیں تو اس کے اندر کچھ تدابیر بھی جو ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری ہی لی جائیں گی. تو بوریت کا عنصر اس سینس میں نہیں کہ جناب ہر دفعہ میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ہر دفعہ بس پڑھائی نہیں، بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ آپ اپنے بچوں سے آپ ان کو انگیج کر سکتے ہیں. اس کے اندر وہ غیر نصابی بھی ہو سکتی ہیں، کہ ضروری نہیں کہ وہ نصاب کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوں. بہت ساری ایسی سرگرمیاں ہیں جو کہ آپ ان کو دے سکتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ ایسوسیٹ رہیں، وہ اپنے آپ کو بور جیسے کہتا ہے، اپنے لفظ استعمال کیا کہ وہ بور جو ہے وہ نہ فیل کریں یا اپنے آپ کو قید فیل نہ کریں کہ اپنے گھر میں آ چکے. مگر ان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے یہ کچھ چھٹیاں نہیں ہیں، یہ ایک مجبوری کے تحت جو ہے وہ اسٹوڈنٹ یونیورسٹیز کو بند کرا جا رہا ہے تاکہ ایک وبا جو ہے وہ ہمارے نہ پھیلے. تو اس کو وہ ریئلائز کریں، اس چیز کو ماں باپ ان کو ریئلائز کرائیں کہ یہ صرف گرمیوں کی چھٹیاں نہیں ہیں، یہ کوئی اپنی مرضی سے لاک ڈاؤن وہ بند نہیں کری گئی یونیورسٹیز، بلکہ بحالت مجبوری کے اندر ہم جو ہے اس فیز کے اندر موجود ہیں. ہمیں گھر میں رہنا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے سوشل ڈسٹینس مینٹین رکھنا ہے، دوستوں یاروں سے کم ملاقات کرنی ہے، گھر کی حد تک محدود رہنا ہے، اور اس کے اندر اپنے آپ کو انگیج کرنا ہے چیزوں کے اندر، چاہے کچھ نصابی سرگرمیاں، کوئی غیر نصابی سرگرمیاں، مگر سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین رکھتے ہوئے. تو یہ بہت امپورٹنٹ میسیج ہے جو آپ کے ذریعے سے آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو چھٹیاں نہ سمجھیں. تو اس میں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اس میں کوئی تفریح گاہوں پہ نہ جائیں، عوام بہت سارے لوگوں کے ساتھ نہ انگیج کریں، تو وہ سب چیزیں کریں جو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. گھر سے باہر نکلنے والی سرگرمیوں کم سے کم کریں. تو میرا تو یہی پیغام رہے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. دیکھیں اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں، چلیں کرونا کو ایک طرف کر دیا جائے، لیکن ماضی میں کچھ لوگ یہ بھی بولتے تھے کہ عالمی سطح کے اوپر ایک سازش ہو رہی ہے کہ لوگوں کو گھروں میں محدود کر دیا جائے، وہ ہر کام آن لائن کریں، وہ چل کے کہیں نہ جائیں، وہ اپنے آپ کو ایکٹیو نہ رکھ سکیں. تو کیا واقعی اس میں کوئی صداقت ہو سکتی ہے؟ سازشی جو خیالات ہیں بہت سارے، اور ان کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو ہمیں بہت سارے مسائل کا شکار ہونا پڑتا ہے. صحیح کہ ہم کسی بات کو بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے. بالکل. اگر ہم کسی کی بات کو بھی ٹرسٹ نہیں کریں گے تو اس صورت میں ٹوٹل بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے سوسائٹی کا. کیونکہ سوسائٹی یا کوئی بھی کمیونٹی بھروسے کی بنیاد پہ چلتی ہے. صحیح. تو ہم اس کے بجائے میں اس طرح دیکھنا زیادہ صحیح سمجھتا ہوں کہ آپ حالات کو دیکھیں، ریپرکشنز کو دیکھیں. آج ہم جس صورتحال سے گزر رہے ہیں، دنیا میں ایسی صورتحال کبھی بھی نہیں آئی ہے. بہت ساری وبائیں پہلے پھیلی ہیں، لیکن آج جس طرح سے 140 سے زیادہ ممالک میں اتنی تیزی کے ساتھ یہ وبا پھیلی ہے، اس کو بہت غور سے، اس کو بہت اہمیت سے دیکھنا چاہیے. ہمیں اس کے بارے میں اویئر رہنا ہے. پینک نہیں کرنا، لیکن ہمیں اویئر ضرور رہنا ہے. اس میں سب سے بڑی مشکل یہ پڑی ہے کہ آپ کو اتنی ساری انفارمیشن ہے جس میں بہت ساری ڈس انفارمیشن بھی شامل ہے. ہم کیسے الگ کریں صحیح انفارمیشن کو ڈس انفارمیشن کے ساتھ؟ تو اس کے لیے ہم کریڈیبل سورسز، ریلائبل سورسز پہ ہی ڈپینڈ کریں. جو بھی خبر ہمیں آتی ہے اس کو ہم آگے نہ بڑھائیں. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہمیں ابھی پریکٹس کرنی ہے. جو فال آف ہے
کرونا وائرس کی وجہ سے جو اکانومی میں ہوا ہے, اکانومی 2.9% گلوبلی گروتھ تھی اس کی, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 1.5% پروجیکشن آ رہی ہے. تو آدھی جو گروتھ ریٹ ہے وہ کم ہو رہا ہے پوری دنیا کا, پوری دنیا کی اکانومی کو نقصان پہنچے گا. تو کرونا وائرس سے جو پریشانی ہمیں آئی ہے بیماری کے حوالے سے, وہ اور اس کے علاوہ اکانومک جو فال آف ہے, یہ دونوں مل کر آج کل دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گئے ہیں. اب اس دوران جو ویج ورکرز ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا, ان کے گزارا, ابھی حکومت سندھ نے کہا کہ 20 لاکھ بوریاں اور کھانے کا انتظام وہ کرے گی تو جو ضرورت مند لوگوں کے لیے, لیکن ضرورت تو یہ بہت زیادہ اور لوگ بھی ہیں, اور اچھا اقدام ہے لیکن محدود ہے. اس میں اب کراچی کے لوگ ہیں جو مخیر حضرات ہیں, حنید لاکھانی صاحب فلنتھراپسٹ ہیں, اس طرح سے اور بہت سارے ہمارے پاس ہیں جو اس عمل میں شامل ہوں گے اور اس کو بڑا کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ بہت ہی مشکل وقت ہے, اس کو ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ صحیح ہے کہ ہمیں پینک نہیں کرنا, لیکن ہمیں اویئر رہنا ہے, صحیح بات کو ڈھونڈ کر نکالنا ہے, غلط بات سے بچنا ہے. جو بات بھی ہمیں غلط معلوم ہو جائے, آپ کو نہیں لگتا گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جائے گا؟ بالکل بالکل بالکل, یہ سب چیزیں ہوں گی. دیکھیں یہ بہت بڑا ریولوشن ہے جو ابھی آیا ہے, رائٹ. ہمیں اس بات کو ماننا چاہیے, اس کو سمجھنا چاہیے. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ پوری دنیا انٹر کنیکٹڈ ہے. اب کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انڈیویجول جڑا ہوا نہیں ہے اپنی کمیونٹی سے, اپنے نیشن سے, اپنے ملک سے, اپنے ریجن سے, بلکہ پوری دنیا سے. تو اس انٹر کنیکشن کے بعد ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کرنی ہے, ہمیں اپنی گڈ سائڈ باہر لے کے آنی ہے, ورنہ یہ دشواری کی وجہ سے بھی دنیا کو بہت نقصان پہنچے گا. ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کرونا کی اس بیماری کی وجہ سے اموات نہیں, زیادہ جو اموات ہوں گی ان کو روکا جا سکتا ہے, انہیں کم کیا جا سکتا ہے. اگر ہمارے پاس جو کیسز جن کو ایمرجنسی کیئر چاہیے وہ اتنے ہی رہیں گے جتنے ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم مینیج کر پائے, تو اس صورت میں اموات بہت کم ہوں گی. دشواری یہ ہے کہ اگر یہ اسپریڈ کر گیا, اسپائک کر گیا, اور ہم اس کرو کو فلیٹ نہیں کر پائے, تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس جو برڈن پڑے گا ہیلتھ سیکٹر کو, وہ اس کو فلفل اپنے کام کو نہیں کر پائیں گے, جس کی وجہ سے اموات بڑھیں گی. اس لیے ہینڈ واشنگ اور سوشل ڈسٹینسنگ, یہ دونوں سماجی فاصلے بہت اہم ہو گئے ہیں. کہ آپ 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں, آپ دوسرے آدمی کے ساتھ, ایک اسٹریٹجی یہ بتائی گئی کہ آپ ازیوم کریں کہ آپ کو آلریڈی کرونا ہے. اگر آپ یہ ازیوم کریں گے تو پھر آپ دوسروں کو بھی اپنے آپ سے بچانے کی کوشش کریں گے, اور اس کی وجہ سے آپ خود بھی بچ جائیں گے. کیونکہ ابھی جو کرونا کے وائرس سے جو لوگ انفیکٹ ہوں گے, تو اس میں سے 6 میں سے 5 لوگوں کو مائلڈ سمٹمز ہوں گے, وہ ٹھیک ہو جائیں گے. جو چھٹا آدمی ہوگا, جو ولنریبل ہوگا اپنی ایج کی وجہ سے یا کسی ایگزسٹنگ بیماری کی وجہ سے, اس کی وجہ سے اس کو خطرہ ہوگا کہ اس کو ضرورت پڑے گی ایمرجنسی کیئر کی. اگر یہ نمبر اتنا ہی رہا کہ اس کو ہسپتال میں کیئر مل پائی, تو ہمارے اموات کی بہت کمی ہو جائے گی. اچھا, صحیح ہے. طہا بھائی آپ کی طرف آؤں گا. جناب والا, دیکھیں اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں, جیسا کہ ابھی آن لائن ایجوکیشن کے اوپر یہ پورا پروگرام ہم لوگوں نے کیا ہے, لیکن آن لائن ایجوکیشن میں بچہ, بار بار میں ایک ہی بات بول رہا ہوں کہ کورونا پھیل چکا ہے. اب بچہ اگر یہ سوچے گا کہ میں باہر نہیں جا سکتا, میں کسی سے ہاتھ نہیں ملا سکتا, میں اپنے دوستوں سے نہیں مل سکتا, حتیٰ کہ میں اپنے فیس کے بھی کسی پارٹ پہ ہاتھ نہیں لگا سکتا, ایسا نہیں لگتا آپ کو سر کہ وہ سوچ کے اس کا دماغ ایک جانب ڈائیورٹ ہو جائے گا, وہ پڑھائی میں دماغ نہیں لگا سکے گا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اسٹوڈنٹس کو یہ بات سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کوئی آرڈینری سچویشن نہیں, ایک ایکسٹرا آرڈینری سچویشن ہے. یہ ونس ان لائف ٹائم ہونے والا ایک ایونٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک وبا ہے جو دنیا میں کافی, مطلب 100-80 سال بعد آئی ہے, جس سے پوری دنیا کی پاپولیشن کو خطرہ ہے. تو اسٹوڈنٹس کو میں یہی کہوں گا, دیکھو بیٹا, گھر میں رہو, بھلے تمہیں بوریت کا احساس ہو, کچھ بھی ہو, اپنے لیے نہیں. میں نے بہت سے اسٹوڈنٹس کو میں نے دیکھا کہ سر کیا ہوگا, ہم تو ٹھیک ہو جائیں گے, ہماری امیونٹی اسٹرانگ ہے. دیکھو, اپنے لیے نہیں, آپ کے گھر میں جو آپ کے ماں باپ ہیں, جتنے بھی وہ لوگ جو 50 سال سے زیادہ ہیں, 60 سال سے زیادہ ہیں, 70 سال سے زیادہ, وہ زیادہ وانریبل ہیں اس کرونا وائرس کے لیے. ٹھیک ہے, تو آپ کو اپنے لیے نہیں, اپنے گھر میں جو لوگ رہتے ہیں, آپ کے اطراف جو لوگ ہیں, ان کے لیے آئسولیشن میں جانا ہے. ہاں, آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ گھر میں ہیں, آپ کو باہر جانے نہیں دیا جا رہا, آپ وہ ایکٹیویٹیز نہیں کر پا رہے, لیکن وہی بات, اس کا علاج نہیں ہے, احتیاط ہی صرف اس کا ایک واحد علاج ہے. تو میں اسٹوڈنٹ سے کہوں گا تھوڑا سا اس سچویشن میں وہ اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کریں. آئی انڈرسٹینڈ ہر وقت پڑھائی نہیں کر سکتے, وہ آن لائن ایجوکیشن اچھا پلیٹ فارم ہے, لیکن ہر وقت وہ نہیں کر سکتے وہی پڑھائی اوبیسلی. لیکن ان کو یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایسے ایونٹس جو ہیں ونس ان لائف ٹائم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے,
इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आइंदा ये चीज़ ऐसी नहीं आएगी, ठीक है, कोई वैक्सीन निकल आएगा, इसका इलाज निकल आएगा, लेकिन प्लीज़ इस टाइम को आपको अपने आप को कंपोज रखना है, हेल्दी एक्टिविटीज़ के अंदर रखना है, ठीक है, बस अपने लिए नहीं, आपके जो सराउंडिंग में जो लोग हैं उनकी खातिर। सही, चलें ठीक है। डॉक्टर आरिज आपकी तरफ आऊँगा। देखें इस वक्त जैसा कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि पूरे ग्लोबली जो है वो इस चीज़ के ऊपर असरात मुरतब हो रहे हैं, हमारी इकनॉमी गिरती जा रही है, मईशत तबाह हो चुकी है पूरी दुनिया की। सर असरात एजुकेशन सेक्टर पे क्या मुरतब हो सकते हैं? एजुकेशन सेक्टर पे जो असरात होंगे वो जैसे हम जिक्र कर रहे हैं मुस्तकिल प्रोग्राम के अंदर कि वो यूनिवर्सिटीज़, वो इदारे जो ऑनलाइन एजुकेशन को अडॉप्ट नहीं करेंगे, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, जो तालिब इल्म हैं, उनके जो साथ जो मुंसलिक स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, उसको बहुत गहरा नुकसान जो है उठाना पड़ेगा। तो ज़रूरी है, लाजमी है कि हर यूनिवर्सिटी जो है वो फोकस करे कि ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ आए, एटलीस्ट कि जब इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए तो ऑनलाइन एजुकेशन उनके पास अवेलेबल हो। हमारा प्लेटफॉर्म भी वो यूज़ कर सकते हैं, हम अपना प्लेटफॉर्म जो है जिसको हम कोई भी टीचर आके अपना कोर्स क्रिएट करके उसके ऊपर उसको डिलीवर कर सकता है, उसको वो अवेलेबल है अगर वो यूज़ करना चाहें तो ये अब हर किसी को उस पर आना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक और छोटी सी बात मैं आपको साइड नोट पे, जैसे आपने सवाल किया स्टूडेंट्स के लिए कि स्टूडेंट्स बोर्डम के शिकार हो रहे हैं, वो सिर्फ पढ़ाई नहीं कर सकते, बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, तो नहीं पढ़ाई कर सकते, तो मेरी गुजारिश है अपने तालिब इल्मों से कि कुछ नया सीख लें, मैं भी गिटार बजाना सीख लें, पेंटिंग करना सीख लें, कैलीग्राफी। यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे तो हज़ारों चीज़ों के ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, तो वो अपने आप को नई चीज़ सीख लें। थोड़ा सा इख्तलाफ रखूंगा इस बात पे, क्योंकि फुटबॉल खेलने वाले से आप पेंटिंग नहीं बनवा नहीं, फुटबॉल खेलना सीख लें। एक अच्छे फुटबॉल, एक फीफा का अगर फीफा खेलने का शौक है उनको, तो अपने आप को उसमें ग्रूम कर लें, उसमें भी वीडियो गेम अच्छे प्लेयर बनना है। आपको पता है कि जो ई स्पोर्ट्स है वो भी बहुत बड़ा एक बिजनेस है, और बहुत यानी कि जो जीतने वाले $1.5 मिलियन जीत जाते हैं ई स्पोर्ट्स के जो कंपटीशन है। बल्कि आपको एक हमारी अरसलान ऐश के नाम से जो कि ई स्पोर्ट्स के वर्ल्ड चैम्पियन जो है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है वो हमारे पाकिस्तानी अरसलान ऐश के नाम से, वो तो अगेन अपने आप को उसमें इंप्रूव कर लें। अगर हम ऑनलाइन गेमिंग में इंटरेस्ट तो उसमें इंप्रूव कर लें, अपने आप को इंप्रूव करें, किस चीज़ के अंदर कोई नई चीज़ सीख लें, कोई ज़बान बोलना सीख लें। यूट्यूब पे हज़ारों चीज़ें अवेलेबल हैं, उसका फ़ायदा उठाएं और अपने आप को इसमें इंगेज करें। हर हज़ारों चीज़ सीखने के लिए उसको सीखें। बिल्कुल, चलें ठीक है। आखिर में कहा भाई कोई मैसेज देना चाहेंगे ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से स्टूडेंट्स को? देखो, ऑनलाइन एजुकेशन बेटा ये वो सिलसिला है जो तुम्हें जारी रखना चाहिए। इससे अपना जो राब्ता है अपने उस्ताद से, अपने इदारे से, वो मुनक़ता नहीं करना चाहिए, मतलब तोड़ना नहीं चाहिए। ये वो ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू ही तुम अपने एकेडमिक कैरियर को आगे बढ़ा सकते हो। वो कॉन्सेप्ट्स तुम भूल ना जाओ, उनको याद दहानी रहे तुम्हें। तो मेरा सबसे पहले तो ये होगा कि भाई एहतियात करो सबसे पहले। ये बहुत ही एक वॉलेटाइल सिचुएशन है जिसमें आपको अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना है, और जो भी यूनिवर्सिटी का काम है वो भी साथ चलाए रखना है। तो ये इम्तिहान है एक आपके लिए, और मैं अपने जो बच्चों को जानता हूँ, हमारे जो मुल्क के तालिब इल्म हैं, मुझे पता है कि हर इम्तिहान की तरह इस इम्तिहान में भी वो पूरा अच्छी तरीके से काम कर सकेंगे। जी डॉक्टर आरिज? और मेरे भी जो जैसे ताहा ने कहा कि आप सबसे गुजारिश है कि ये मुश्किल वक्त है, मैं इसको जानते हैं कि मुश्किल वक्त है, आपके भी मुश्किल वक्त है, तो इसको थोड़ा सा हिम्मत करके इसको गुजारिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से ये सब चीज़ें ख़त्म होंगी और हमें दोबारा नहीं फेस करना पड़ेगा, कोई ना वैक्सीन ईजाद होगी इंशाअल्लाह। मगर जब तक ये नहीं हो रहा तब तक हमारे साथ ऑनलाइन एजुकेशन पर मुंसलिक रहें, इसको सीरियसली लें ताकि आपकी तालीम में कोई हर्ज ना हो, और इस वक्त को यूटिलाइज़ करें अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, नई चीज़ें सीखने के लिए। ठीक है डॉक्टर शम्स आखिर? आप लोगों से मेरी गुजारिश ये है कि अवेयरनेस बढ़ाएं और डिसइंफॉर्मेशन को ख़त्म करने की कोशिश करें। अपने दोस्तों को, अपने अजीज़ों को, अपने घर वालों को हैंड वॉशिंग और सोशल डिस्टेंसिंग के जो तरीके हैं वो बताएं। ऑनलाइन एजुकेशन एक बहुत अच्छा तरीका है, आप बहुत आसानी के साथ इसके ज़रिए तालीमी सरगर्मी को कायम रख सकते हैं, और आप ऑनलाइन या डिजिटल सोसाइटीज़ या वर्चुअल कम्युनिटीज़ भी क्रिएट कर सकते हैं ताकि आपकी बोर्डम कम हो, आप अपने दोस्तों के साथ इंगेज रहें, बजाय इसके कि आप उनसे फ़िज़िकल मिलें। आप उनसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए मुलाकात कर सकते हैं, जो कि आप ऑलरेडी करते हैं। हमारी इक़रा यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट सोसाइटीज़ हैं ये भी बहुत जल्द अपने वर्चुअल कम्युनिटीज़ क्रिएट करेंगी ताकि आप लोगों की बोर्डम कम हो, गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी मुमकिन हो सकें। वहाँ पर आप फिर
اپنے جو بوریت کو کم کرنے کے کام ہے وہ کر سکیں گے. لیکن اپنا خیال رکھیے, یہ گلوبل پینڈیمک ہے, اس بات کو دھیان میں رکھیے کہ ابھی پوری دنیا بہت مشکل سے گزر رہی ہے, ہم بھی اسی مشکل سے گزر رہے ہیں. سال بھر تک شاید یہ والا معاملہ کوئی ویکسین آنے کے بعد مکمل طور پر ختم ہو, لیکن یہ سال بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ تینوں مہمانان کا, آپ نے انتہائی قیمتی وقت عنایت کیا. بالکل ان شارٹ بچوں کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے, والدین کے لیے ایک ہی میسج ہے, مذاق سے ہٹ کے گھبرانا نہیں ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.